नाजरीन आदाब, आपका मनपसंद प्रोग्राम जाबीन लेकर मैं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आप तक मुख्तलिफ़ मामलात से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। हाल ही में जिस तरह से हमने एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से बात की और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई और उसमें ज़िक्र किया गया कि जो हाल ही में महकमे तालीम की तरफ से जो सजेस्टिव एकेडमिक प्लानर फॉर एकेडमिक सेशन 2025-2026 जिसको जारी किया गया, अब वो कैलेंडर क्या है, उसको किस तरह से किस मकसद से तरतीब दिया गया है, उस पर बात करने के लिए हमने पिछले शुमारे में ही दावत दी थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को, और उस पर बात हम तफसीलन आज करना चाहेंगे। और किस तरह का ये कैलेंडर है, अगर ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद कैलेंडर है, कौन कौन सी हाईलाइट्स है इसमें, क्या कुछ चीज़ें इसमें हैं। अगर हम असेसमेंट के हवाले से बात करेंगे पर्टिकुलरली, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हवाले से यहाँ पे बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी शुरुआत हुई है। ग्राउंड लेवल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अमलाया जा रहा है। आपने माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के पिछले जो उन्होंने खिताबात में कहा है कि उस हवाले से यहाँ पे बात हो रही है। वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के हवाले से आपने सुना है, या जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर है वज़ीर तालीम मोहतरमा सकीना मसूद इत्तू साहिबा, उनकी तरफ से भी बारह ये कहा गया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको ग्राउंड लेवल पे अमलाया जा रहा है। लेकिन अब कैसे हम जान सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बच्चों पे किस तरह के असरात उससे मुरतब हो सकते हैं, कौन सी चेंजेस आएगी, और आया एजुकेशन पॉलिसी है क्या। अगर हम बच्चे के हवाले से बात करेंगे, उसकी असेसमेंट के हवाले से ख़ास ध्यान दिया गया है। ये असेसमेंट किस तरह से होगी, ये एक सवाल आज हर एक उस्ताद के पास भी है, बच्चे के पास भी है और टीचर के पास भी है। और जहाँ भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से आप इन सभी सवालात का जवाब जानेंगे आज। और यहाँ हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहतरम नसीर अहमद वानी साहब, आपका सर इस्तकबाल है दूरदर्शन न्यूज़ के। शुक्रिया फैज़ साहब जी। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं OSD विद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब गुलाम हसन ऋषि साहब। गुलाम हसन ऋषि साहब, आप पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप तशरीफ़ लाए, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना वक्त दे दिया, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। शुक्रिया फैज़ साहब जी। जिस तरह से जनाब नसीर अहमद वानी साहब, हमने सर बात की, सबसे पहले सवाल हर कोई जानना चाहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और चेंजेस जो इसमें हैं, जो अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो असेसमेंट के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन जो हाल ही में ये कैलेंडर जो है जो तरतीब दिया गया, तो ये कैलेंडर लाने का मकसद क्या है और क्या कुछ इसमें नया है, आगाज़ कीजिए जनाब नसीर अहमद वानी साहब। फैज़ साहब, जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये कैलेंडर जो है पहली बार हम शाया कर रहे हैं, बल्कि शाया ही नहीं बल्कि पहली बार ही ये मुरतब किया गया जी। और इसके मकासद में से ये एक अहम मकसद है कि हमारे उस्ताद इकराम, हमारे बच्चे और वालिदैन तालीम के हवाले से अपनी प्लानिंग करें, क्योंकि ये हमारा पूरा तालीमी साल जो है इसमें मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं। आपको इसमें पढ़ाई भी है, इसमें खेल कूद के बारे में भी ज़िक्र है, आपकी छुट्टियों के बारे में भी ज़िक्र है जी। और पेरेंट टीचर मीट के बारे में भी ज़िक्र है। तो जो हमारा ये तालीमी साल है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, और इन सारी एक्टिविटीज़ को हमने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एडवांस में ये बताया जाए ताकि वो अपनी प्लानिंग जो है सही तरह से करें, क्योंकि लाइफ में इंसान के बहुत से मामलात होते हैं और इंसान जब कोई भी काम प्लानिंग से करे तो उसके नतीजे जो हैं वो बेहतर होते हैं। जी, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे पैनल पे बैठे हैं, हमारे इंजीनियर की टीम है, प्रोड्यूसर साहब हैं, बाकी जो दूरदर्शन न्यूज़ से वाबस्ता है, ज़रा वो शॉट्स भी आप दिखाइए कि जिस तरह से हाल ही में जो ये चलाया गया
تو چونکہ ڈائریکٹر صاحب جس میں موجود تھے، جی آپ دیکھیے آپ کے یہ شارٹس جو آ رہے ہیں جو آپ نے حال ہی میں یہ وہاں پہ شائع کیا آپ کے اپنے دفتر میں، تو جس طرح سے آپ نے ہائی لائٹس کے حوالے سے ڈائریکٹر صاحب بات کی اور آپ نے دکھایا کہ یہ جو کیلنڈر ہے پہلی دفعہ جس کو باضابطہ مطلب مرتب کیا جا رہا ہے، اس میں پہلی تاریخ سے 1 نومبر 2025 سے اس میں ذکر ہے اسٹوڈنٹ کلاسیفیکیشن، پھر نیو اکیڈمک، پھر اس کے بعد باقی چیزیں، پھر نومبر کی بات، پھر لاسٹ ویک آف نومبر کی بات، پھر آگے اگر ہم چلیں گے باقی چیزوں کے بعد جو آپ نے میٹنگ بھی اس سلسلے میں انفیکٹ لے لی، تو کیا کچھ ہوا میٹنگ میں، کس طرح کی وہاں پہ ڈائریکشنز دی گئی آغاز میں، اس میں ریئیکشن آپ سے پھر آگے بڑھیں گے. جی فیاض صاحب، آج ہمارے اسکول کھل چکے ہیں تو ہمارے بچوں کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان کے آنے والے تمام ایونٹس کے بارے میں ہم نے ایڈوانس میں پلاننگ کر رکھی ہے. خصوصاً بچے یہ چیز دیکھ کے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہماری ٹینٹیٹیو آنے والی چھٹیاں کب ہوں گی. بالکل پہلے ہی اس میں. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کی جو اسسمنٹ ہوتی ہے، ریگولر اسسمنٹ جو ہے، اس کے بارے میں ہم نے لکھ کے رکھا ہے. ایک کیلنڈر ان کی ایکٹیویٹیز کی تمام جو سال بھر آنے والے ایونٹس ہیں اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے. بالکل دکھا رہے ہیں ہماری ٹیم. تو یہ بچے جو ہیں، بچے اپنا وقت صحیح استعمال کریں گے، اور بہت سے بچے بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی ہمیں کب کرنی ہے. تو جب یہ بچے کیلنڈر دیکھیں گے ان کو پتہ ہے کہ ہماری اسسمنٹ کب ہو رہی ہے، اور اسسمنٹ کے لیے ہمیں کون کون سے چیپٹرز تیار کرنے ہیں، تو بچے بڑے خوشی سے اس کی تیاری کریں گے. جی جس طرح سے آپ نے جناب ریشی صاحب، چونکہ ابھی سر نے اس سلسلے میں بات کی، انہوں نے اوور آل جو ابھی انہوں نے کنسیپشن انہوں نے بتا دیا کہ جو پرٹیکولرلی اگر ہم بات کرنا چاہیں گے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیلنڈر کو مرتب کیا گیا ہے. جس طرح سے ہم ہیڈنگ میں ہی دیکھتے ہیں، سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس کیلنڈر کا، پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، فریم ورک نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی مطلب لائن کو دیکھتے ہوئے اس کو مرتب کیا گیا ہے. لیکن اب اگر ہم اسسمنٹ کی بات کریں گے، جو سوال ہمارے پاس ہوگا، چونکہ آپ بحیثیت ایک یہاں پہ آپ اس میں نوڈل آفیسر بھی پرکھ کے رہے، بہت سارے پروگرامز میں بھی آپ نے یہ کی، ابھی اگر اس کی ہم بات کریں گے تو کس طرح سے اسسمنٹ کا کیا کنسیپشن ہے، آپ کا ریئیکشن؟ فیصل صاحب، جیسے آپ نے بجا فرمایا ہے کہ دس کیلنڈر واز فریمڈ ان لائن ود نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر ان دا امپلیمنٹیشن فیز آف نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020. یہ کیلنڈر میں جو آپ 2 نئی چیزیں دیکھیں گے، ایک فارمیٹو اسسمنٹ، سمیٹو اسسمنٹ اور ہولسٹک پروگریس کارڈ. ہولسٹک پروگریس کارڈ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کنفیوژن اسکولوں میں کہ اسسمنٹ کب کرنی ہے، اسسمنٹ کا ڈیٹ کیا ہے، کب رہے گا. اس کیلنڈر کی ایک زبردست خوبی یہ ہے کہ ٹیچرز کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو فارمیٹو اسسمنٹ جو ہے، جس پر زور دیا گیا ہے پالیسی میں کہ دیئر ول بی مور فارمیٹو اسسمنٹ رادر سمیٹو اسسمنٹ، کہ بچوں کا جو ایگزامینیشن کا جو پریشر ہوتا تھا اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے فارمیٹو اسسمنٹ پہ اس میں زور دیا گیا. اور فارمیٹو اسسمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو وہ ہے اٹ شوڈ بی تھرو دا ہولسٹک پروگریس کارڈ. تو اب آپ یقین نہیں کرو گے کہ ہولسٹک پروگریس کارڈ کی ٹرم جو باہر چلی گئی ہے کہ بہت سارے ٹیچرز جو ہے، ہماری ٹریننگ انسٹیٹیوشنز جو ہے، SCRT ہے، ڈائٹس ہے، وہ ایکسٹینسو ٹریننگ اس پر کر رہے ہیں. جو ہی ہم نے کیلنڈر اجرا کیا ہوا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ٹیچر کی جو ٹریننگ نیڈ انالیسس جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ ہمیں جو ٹریننگز جو دی جائے گی وہ ہولسٹک رپورٹ کارڈ اور فارمیٹو اسسمنٹ کے حوالے سے جو نیو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 جس پر ایمفیسس دے رہی ہے. تو اس کیلنڈر کی سب سے امپورٹنٹ خوبی وہ ہے. دوسری آپ اس کیلنڈر کی امپورٹنٹ خوبی یہ دیکھو گے کہ سمیٹو اسسمنٹ جو ہے وہ کب ہے، اس کا ڈیٹ کب ہے. اس کا ڈیٹ جو ہم نے کیا ہے کہ اکتوبر میں جو ہے سمیٹو اسسمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور سمیٹو اسسمنٹ کے ختم ہوتے ہی جو ہے نئی کلاسیفیکیشن نومبر 2026 میں جو ہے 1 نومبر سے ہی نئی کلاسیفیکیشن جو ونٹر زون سکولز ہیں ان میں جو ہے شروع کی جائے گی. ایک خاص سوال ضمن آپ سے بحیثیت ایکسپرٹ، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ سے اجازت لے کے ان سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ باضابطہ جو پروگرام یہاں پہ چلا، ماننیہ پردھان منتری جی کی طرف سے بھی جو ریسنٹلی پروگرام چلا اس پہ بھی یہ کہا گیا کہ ایگزام سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہم اس پلانر کی بات کریں گے، نیشنل ایجوکیشن کی پالیسی کی بات کریں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس اب سسٹم ہے اسسمنٹ کے حوالے سے، یہ بچے پہ جو بوجھ تھا ایگزام کا وہ ہلکا ہوگا؟
بالکل ہلکا ہو گیا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر ول بی دا مور فارمیٹیو اسسمنٹ. فارمیٹیو اسسمنٹ از اے ریگولر اینڈ کنٹینیوس پروسیس کہ ٹیچر خود اخذ کر رہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کی پڑھائی کس طرح جا رہی ہے, وداؤٹ آسکنگ, وداؤٹ پٹنگ پریشر آن دا مائنڈس آف دا اسٹوڈنٹس, کہ ٹیچر جو ہے کوئی ایکٹیویٹی دے رہا ہے. ٹیچر جو ہے ایز یو نو کہ ہماری جو ایجوکیشن کا جو فوکس ہے دیٹ از مور اباؤٹ دا کمپٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کی. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پہلے جو کوشچن پیپر سیٹ کیے جا رہے تھے تو وہ مور جو تھے راٹ میموری ان سے جو ہے چیک کی جاتی ہے. لیکن اب جو ہے ہم کمپٹنسی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ایکچوئل بچے نے کیا سیکھا ہے. بالکل جس طرح سے آپ نے بتا دیا. ہم ڈائریکٹر صاحب جی آپ بتائیے پلیز. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فارمیٹیو اسسمنٹ ہے, کامن لینگویج میں ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہم قسطوں میں بچے کا ایگزام لیتے ہیں. بہت خوب. بچے کو ہم نے جتنا سیلبس پڑھایا اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں. کم سیلبس کو تیار کرنا, سمجھنا, پرکھنا یہ بچے کے لیے آسان ہے. اس پہ بوجھ زیادہ نہیں ہے. اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کیلنڈر میں تقریباً 4 سے 5 بار فارمیٹیو اسسمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ 1 مہینے کے دوران جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا, جو وہ اس کی لرننگ لیولز ہوں گے, استاد انہی لرننگ لیولز پہ اس کا ایک اسسمنٹ کرے گا. اور جہاں کہیں کمی رہے گی آنے والے اسسمنٹ سے پہلے استاد ان کمیوں کو دور کروائے گا. اور یہ کنٹینیوس پروسیس رہے گا, یہ ایکسپیرینشل لرننگ رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو روٹ لرننگ پہ مجبور کریں گے, چاہے اس کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا وہ رٹا مار کے اس کا نہیں. بالکل کوشش ہماری رہے گی کہ وہ اس لیسن کا, اس چیپٹر کا سپریٹ سمجھے. اس سے ہم بچے کی کون سی لرننگ لیول کس حد تک ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس اسس میں ہم نے دکھائی. جس طرح سے آپ نے مطلب بہت ساری مطلب بیٹھک میں جیسے میٹنگس آپ کر رہے ہیں, آپ نے بات کی متعلقہ افسران جو ہے, اب اگر ہم ان چیزوں کو گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے, کیونکہ آپ نے جس طرح سے کل ہی جب میڈیا میں آپ نے خبر دے دی, آپ نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم کیلنڈر جاری نہیں کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ کیلنڈر جاری کرتے ہیں تو پھر وال پر بھی رکھتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ گراؤنڈ لیول پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹرنگ کے سلسلے میں جو آپ نے گراس روٹ لیول پہ جو میٹنگز لے لیا آپ نے, تو زونل ایجوکیشن آفیسرز کے ساتھ آپ نے خصوصی طور جو آپ نے ان پہ ذمہ داری عائد کر دی یا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز پہ, یا اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ میکینزم جو آپ نے کہا, جو گائیڈ لائن آپ کی ہے, کس طرح کی گائیڈ لائن ہے, اس کو ہم بالکل ڈیٹیل جاننا چاہیں گے آپ کی طرف سے. میں فیاض صاحب یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیلنڈر جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ صاحبان جو ہیں یہ اپنے پڑھانے کی پیس کو کیلنڈر کے حساب سے سیٹ کر لیں. جی, چونکہ ہمارا ایک سیلبس ڈیوائزڈ ہوتا ہے اور ٹائم لائنز بھی ہمارے پاس مخصوص ہیں کہ کتنے ٹائم کے اندر ہم نے کتنا سیلبس کور کرنا ہے. اور جب یہ کیلنڈر اجرا ہوا, ہمارے اساتذہ صاحبان کو ایک ٹارگٹ ملا کہ اگر اسسمنٹ اس لیسن کی ہو رہی ہے یا اتنے لیسنز کے آنے والے دنوں میں ہو رہی ہے تو اسے کس پیس سے آگے چلنا ہے. اگر کہیں پہ اس کو بچوں کی پیس کے ساتھ رکنا ہے تو کہیں پہ اس کو پیس بڑھانی ہے, تو کب اس کو پیس بڑھانی ہے, کب سلو کرنی ہے, یہ اساتذہ پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ کیلنڈر اس کو ڈرائیو کرے گا کہ مجھے اپنے بچوں کی لرننگ لیولز کب امپروو کرنی ہے, کہاں کس ٹائم پیریڈ میں میرے بچوں کی لرننگ لیولز کہاں ہونی چاہیے. جی, جس طرح سے آپ نے بتا دیا, لیکن اگر اب ہم مطلب مانیٹرنگ سسٹم کی بات کریں گے, ہم مانیٹرنگ پہ آ جائیں گے. اب جیسے آپ نے ذمہ داریاں چھوڑی, تو اس میں مانیٹرنگ میں سب سے پہلے جاننا چاہیں گے, جیسے آپ نے کہا سب سے پہلے کہ استاد پہ کس طرح کی ذمہ داری ہے, تو ہم آگے تھوڑا سا جانا چاہیں گے کہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز ہے, پھر اس کے بعد زونل ایجوکیشن آفیسرز ہے, پھر اس کے بعد چیف ایجوکیشن آفیسرز, پرنسپلز ہیں انفیکٹ. تو یہ جو سسٹم ہے باضابطہ, یہ جو سی ڈی ہے, اس کی ہم تھوڑا گراؤنڈ لیول سے ہی تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی ذمہ داریاں آپ نے دی ہیں یا آپ دینے جا رہے ہیں, یا آپ ان ذمہ داریوں کو میدان میں جا کے گراؤنڈ لیول پہ جا کے پھر ان کو مانیٹر آپ کر رہے ہیں. بالکل, آپ جیسا کہ جانتے ہیں پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ اپنے تمام آفیسر صاحبان سے ہوئی جس دن ہم نے یہ کیلنڈر اجرا کیا. تو ہم نے تمام اپنے آفیسر صاحبان کو
جوائنٹ ڈائریکٹر سے لے کے ڈاؤن بلو تک جو بھی ہمارے آفیسرز آتے ہیں ان کو کلیئر انسٹرکشن دے دی کہ ان کا کیا رول بنتا ہے اس کیلنڈر کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے. وقتاً فوقتاً ہمارے جو آفیسرز ہیں یہ انسٹیٹیوٹس میں جا کے اس کیلنڈر کی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں گے. یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیلنڈر ہمارا جو ہے صرف گورنمنٹ سکولز کے لیے نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سکولز کے بھی لیے بھی ہے, اور پرائیویٹ سکولز کو بھی اس کو پورا فالو کرنا ہے. اچھا, دونوں پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ, بالکل دونوں سکولوں کو یہ کیلنڈر فالو کرنا ہے. اور اس میں میکزیمم جو ہمارا سیلبس ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کور ہو جائے گا, اور مانیٹرنگ ہماری جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایکسٹینسیو رہے گی. ہمارے سارے جو آفیسر صاحبان جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو فیلڈ میں نظر آئیں گے. جی, آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے. جس طرح سے اگر ہم یہ کیلنڈر دیکھ رہے ہیں, اس میں 1 نومبر 2025 سے آپ نے مرتب کیا ہے, اور آپ نے اس میں اسٹوڈنٹ کلاسیفیکیشن کے حوالے سے, نیو ایکیڈمک سیشن کے حوالے سے بات کی جو نومبر پچھلا گیا. پھر اس کے بعد آپ 1-3 نومبر ریگولر کلاسز کی بات کر رہے ہیں. پھر لاسٹ ویک آف نومبر کے حوالے سے آپ نے HPC کی بات کی. لیکن ہم آگے بات کرنا چاہیں گے. پھر اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ جو ابھی آپ لکھ رہے ہیں 23 فروری سے 23 فیبروری 2026, اس میں 9/12 جو ہے وہ ونٹر بریک کے حوالے سے آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ. اس کے بعد اگر ہم پروسیس کی بات کریں گے, جو ریگولر ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے, اور آپ لکھتے ہیں 2nd ویک آف اپریل میں HPC بیسڈ فارمیٹیو اسیسمنٹ اینڈ PTM. اس کا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ گراؤنڈ لیول پہ جب یہ وقت آ جائے گا اپریل میں, اگر مارچ میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوگا, کلاس ورک ہوگی, اس کے بعد 1 اپریل سے 30 اپریل تک یہ جو اسیسمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے اسیسمنٹ کرنی ہے ٹیچر کو, آپ کا رسپانس. پہلے فیاض صاحب کیا ہو رہا تھا کہ ٹیچر جو ہے ایک کوسچن پیپر مرتب کرتا تھا, اور جیسے کہ آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, NEP جو ہے زور دے رہی ہے کہ کس طرح جو ایگزامینیشن برڈن جو ہے, ایگزامینیشن سٹریس جو ہے, اس کو ہم ریڈیوس کریں. جی, ٹیچر کو اب جو جب ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کمپٹنسی بیسڈ اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ جو ہمارے کمپٹنسیز جو مرتب کی گئی ہے نیشنل کیریکولم فریم ورک کے حساب سے, چاہے وہ فاؤنڈیشن سٹیج ہے, چاہے وہ سیکنڈری سٹیج ہے, چاہے وہ پریپریٹری سٹیج ہے, بچے کو 3rd گریڈ میں کیا آنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ ٹیچر جو اس کو کوئی کوسچن پوچھے اپنی کتاب سے. ہمارا غرض ہے 3rd میں کہ بچے کو پڑھنا آتا ہے, از ہی ایبل ٹو ریڈ وتھ کمپریہنشن. اس کو کوئی بھی ہم دیں گے, کوئی بھی اخبار کا ٹکڑا دیں گے, کوئی بھی ایکسٹریکٹ دیں گے, کہ بچہ جو ہے پڑھ پاتا ہے نہیں پڑھ پاتا ہے, انفارملی ہم بچے سے چیک کر رہے ہیں. تو پیرنٹس اور ٹیچرز کی جب ہم بات کریں, جب ہم ہولسٹک پروگریس رپورٹ کی بات کریں, اٹ از اے 360 ملٹی ڈائمینشنل رپورٹ کارڈ. اس میں بچے کا بیک گراؤنڈ, بچے کی ذہانت جو ہے کس لیول کہاں جا رہی ہے, پیرنٹ کا فیڈ بیک بچے کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں, ٹیچرز اپنا فیڈ بیک بچے کے بارے میں دے رہے ہیں. سو ایک کمپلیٹ پروفائل جو ہے, پروفائلنگ جو ہے بچے کی ہو رہی ہے, اس کی ویزا ویز لرننگ لیولز, اسکول میں وہ کس طرح پڑھ رہا ہے, ماحول میں جو اس کی سوسائٹی میں وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے, گھر میں وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے, اس کے بیہیویئر پر کیا اثرات ہے, وہ سب جاننے کے لیے, ان سب چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم ہولسٹک رپورٹ کارڈ جو ہے اس میں درج کر رہے ہیں. تو ہولسٹک رپورٹ کارڈ جو ہے اب سارے سرکاری اسکولوں میں, یہ ساری گورنمنٹ ایز ویل ایز پرائیویٹ اسکولز میں ڈیجیٹل فارم میں آئے گا. ابھی کیا ہو رہا تھا کہ مینولی ہم اس کو لاگو کرنے جا رہے ہیں, لیکن اب سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو آن لائن کریں گے, کہ بچہ ٹیچر بھی اپنا فیڈ بیک دے گا اسی اسکول میں, پیرنٹ بھی دے گا, اور بچہ بچے کا فیڈ بیک دے گا. بچے سے یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہا ہے, کیا یہ آپ کو ٹیچنگ لرننگ میں, اگر آپ کی لرننگ لیول کسی بچے کی کم ہے, کیا یہ بچہ آپ کو اس میں مدد کر رہا ہے. اس میں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ whether the student is empathetic, کیا یہ سمپیتھی ہے اس کو دوسرے لوگوں کے بارے میں یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس ہولسٹک رپورٹ کارڈ میں ہے, اور یہ جو NEP نے ہولسٹک رپورٹ کارڈ جو دیا ہے, اٹس اے ریولیوشنری اسٹیپ. جی, کہ ہولسٹک رپورٹ کارڈ کے حوالے سے انفیکٹ ابھی بات کی رشید صاحب نے, آپ سے یہ سر جاننا چاہیں گے کہ جو ہولسٹک رپورٹ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بتا دی, جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں مینٹل سٹریس ہوتا ہے, یا اس سلسلے میں بھی کیا وہ چیز بھی اس میں آتی ہے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی لیول کہاں پر ہے, اس کو کوئی مینٹل سٹریس تو نہیں ہے, یا جس طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ویسے جب آپ نے پچھلی دفعہ جب آپ نے جوائن کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے بالکل گراؤنڈ لیول پہ آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ ہمیں زیادہ تر ان چیزوں کو توجہ دینی چاہیے جو بنیادی کلاسز ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں کہ محکمہ تعلیم
بچوں کے لیے ہے، اور ہمیں آگے بھی یہ کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہم بچوں سے فیڈ بیک لیں. جی جو ہالسٹک ڈیولپمنٹ یا ہالسٹک اسسمنٹ کا جہاں تک سوال ہے، ہمیں بچوں کی لیول پہ آ کے بچوں سے بات کر کے جاننا ہے کہ بچے کہاں کمی فیل کر رہے ہیں. ایک استاد جب اپنا لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، ہم نے بچے سے جاننا ہے کہ بچہ مزید کیا چاہتا ہے، کہاں ایک استاد میں کوئی کمی رہ گئی جو بچہ یہ چاہتا ہے کہ میری پڑھائی کے دوران، مجھے انسٹرکشن دینے کے دوران اگر اس چیز کا استعمال کیا جائے. جی جیسے ٹیچنگ لرننگ میٹیریل ہے، ایسے ٹولز آج کل ہمارے پاس ہیں کہ ہم بچوں کو پریکٹیکل دکھا سکتے ہیں. اساتذہ کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ بچوں کو جو چیزیں سمجھانا چاہتے ہو Practically ان کے ان کو سامنے بالکل پریکٹیکل لیا. صحیح بات ہے. اگر آپ بچوں کو سبز پتے کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں، آپ سبز پتہ اس کے سامنے رکھیں. جی اس میں جو فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہو رہا ہے وہ بچوں کو سمجھائیں، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ریسپائریشن ہو رہی ہے وہ سمجھا سکتے ہیں. جو یہ بڑی لیول کی بات اسٹوڈنٹس کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیول کے لیے اگر آپ کو ان کو کلرز سمجھانے ہیں، ڈفرینٹ کلرز، تو آپ کو مختلف کلرز کی چیزیں سامنے رکھنی ہیں بالکل تاکہ بچہ آئیڈینٹیفائی کر پائے کہ یہ کلر کون سا ہے، یہ کلر کون سا ہے. بچہ انہی چیزوں سے ایکسپیرینشل لرننگ ہم اس کو کہتے کیا ہیں. ہم مانیں گے کہ یہ چیز جو ہے، یہ چیز جو وہ کتابوں کا بوجھ بچے پہ تھا تو وہ تو اب جا رہا ہے، وہ سسٹم؟ نہیں، کتابوں کی افادیت اپنی چھوٹے جگہ بچے ہے، جو ہیں بالکل کتابوں کی افادیت اپنی جگہ ہے، وہ رہے گی، لیکن پھر بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ بچے جو ہیں پریکٹیکل کریں. جیسے ہم فٹ بال فیلڈ میں نکلتے ہیں، کھیلتے ہیں، 11 کھلاڑی ایک سائڈ سے 11 دوسرے سائڈ سے، تو یہ بچے کو لگتا ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی practical. ڈائریکشن بھی یہ ہے کہ پریکٹیکلی جو ان کو زندگی میں بالکل. وہ دینا. جی رشید صاحب، آپ کا مختصراً ایک میسیج اس کیلنڈر کے حوالے سے چاہیے، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیں گے. اس کیلنڈر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ بیگ لیس ڈیز کی جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس کیلنڈر میں ہم نے یہ HOIs کو یہ بتایا کہ آپ جو ہمارا پرکھ کا رپورٹ ہے، جو 2024 میں جو پرکھ کی اسٹڈی ہوئی ہے، 25 میں رپورٹ آ گیا ہے، اس کو پڑھیے کہ ہم دیکھیں گے کہ میرا بچہ جو ہے، میرے اسکول کا بچہ جو ہے، کن کمپٹنسیز میں وہ لیک کر رہا ہے. تو اس پہ وہ کام کرے ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے HOIs. اس کیلنڈر کی سب سے خوبی یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. اس کیلنڈر کی یہ ہے کہ ہم نیو کلاسیفیکیشن جو ہے کب شروع ہونی ہے، انرولمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کیلنڈر کی ایک مکمل پلاننگ ہے اس کیلنڈر کے حوالے سے. تو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ سر آپ بتائیے، اب کہ یہ جو ابھی مطلب ہم نے بات کی ابھی تک یہ کیلنڈر کے حوالے سے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، باقی چیزیں، ہم آخر پہ آپ سے ایک ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح کا مختلف سٹیک ہولڈرز کو اس میں اپنی میسیج دینا چاہیں گے. جیسے اگر ہم مطلب پیرنٹس کی بات کریں گے، اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے، HOIs کی بات کریں گے، ZTOs کی بات کریں گے، COs کی بات کریں گے، تو کس طرح کا آپ کا ایک اجتماعی ایک تفصیلی میسیج رہے گا؟ جیسے ہم نے پہلے بھی بہت بار کہا کہ ایک تو جو ہمارے آفیسرس ہیں ان کو اس کیلنڈر کو ٹھیک طرح سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. جی جس چیز کے بارے میں آپ کی کمپریہنشن اچھی ہو، آپ اس پہ عمل اچھی سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی ایک بار یہ دیکھ لینا چاہیے اور اپنے بچوں سے اس بارے میں انٹریکٹ کر لینا چاہیے کہ جو آپ کا یہ کیلنڈر بنا ہے، کیا آپ کی جو پڑھائی ہے، یہ جو آپ کا شیڈول ہے، کیا اس حساب سے چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ مزید آپ کوئی امپرومنٹ چاہتے ہیں. اور اس ہالسٹک پروگریس کا جہاں تک اس میں آپ نے ابھی ایک دو بار ذکر کیا، تو یہ ہالسٹک پروگریس کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کے بیہیویئر کی بات آتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ بچوں کے بیہیویئر تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں بچوں کی اور ٹیچرز کی ریلیشن کے بارے میں بھی بات آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹیچر کی کیا ریلیشن ہے. ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی چاہت ہے کہ جیسے گھروں میں بچے جو ہیں والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو کچھ ٹائم سے ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا
استاد اور بچوں کی ریلیشن میں تھوڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. لیکن ہالسٹک پروگرس سے ہمارا یہ ہے، ہالسٹک پروگرس کارڈ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنے بیہیویئر کو بھی کنٹرول میں رکھے اور اپنے اساتذہ کرام سے اس طرح سے بیہیویئر کرے کہ جس طرح سے اس کے والدین ایک وقت میں اساتذہ سے بہت سارے behave کرتے سوالات تھے. چونکہ اس سلسلے میں ڈائریکٹر صاحب تھے لیکن وہ شاید نہیں ہو پائیں گے، لیکن ایک خاص بات ضرور، کیونکہ پی ٹی ایمز کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے، یہ جو بار بار اس میں ذکر کیا گیا ہے پیرنٹ ٹیچر میٹ کے حوالے سے، اس میں کس طرح کا پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اور ان کو، اور کیا پیرنٹس کو باضابطہ اب آنا ہے ان میٹنگز میں، ان کے طرف سے ایک میسیج خاص آپ کے لیے والدین کے لیے جو پی ٹی ایمز کے حوالے سے ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے میں گزارش کروں گا تمام پیرنٹس سے کہ جب بھی آپ کے کسی اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹ ہو اور آپ کو مدعو کیا جائے تو برائے مہربانی تشریف لائیں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازیں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہماری امپرومنٹ کے لیے بے حد ضروری ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک نہیں دیں گے تو ہمیں اپنی غلطیوں کے بارے میں یا کمیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا. تو چونکہ بچے کو اس طرح کی آپ نے کانفیڈنس دینی ہے کہ وہ آپ کے سامنے اساتذہ صاحب کے ساتھ اچھی طرح سے انٹریکٹ کرے اور آپ بچے اور استاد کے درمیان ایک برج کا رول ادا کریں تو یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے لیے آپ کی حاضری جو ہے بہت بہتر رہے گی. جی جناب غلام حسن ریشی صاحب، آپ نے ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. جناب ناصر احمد وانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا اور امپورٹنٹ انفارمیشن اس اکیڈمک کیلنڈر کے حوالے سے دے دی. جہاں بھی پروگرام میں آپ نے شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن جانیے اس اکیڈمک کیلنڈر کے حوالے سے، دیکھیے، پڑھیے، پرکھیے، بچوں کو صحیح تعلیم دے دیجیے. اور جہاں بھی پروگرام کا یہی پیغام آج رہے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے کسی اور موضوع کو لے کر. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ ناصر.